जी सामने नाज़रीन, प्रोग्राम तजिया के साथ प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी। आज फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली उन तमाम हालात व वाक़यात के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना आप देखते हैं कि सियासी तब्दीलियाँ जो हैं वो वक्त के साथ साथ एक नया रुख इख्तियार करती जाती हैं। इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए बयानात और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिए गए बयानात और फिर आसिफ जरदारी साहब की तरफ से दिए गए बयानात, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोज़ाना एक नया रंग घोल देती हैं। नाज़रीन, सिर्फ आपको ये भी बताता चलूँ, इस तमाम घुलते हुए रंग के अंदर अगर रगड़ा जा रहा है तो वो पाकिस्तान का वो गरीब शहरी है जिसके साथ ये तमाम ज़्यादतियाँ अरसा दराज से चली आ रही हैं। हर गवर्नमेंट जो है उसकी कोशिश होती है कि वो जब अपने मंशूर को लेकर आती है, इलेक्शन के करीब होती है, तो वो अपने उस मंशूर के अंदर अवामी रिलीफ और अवाम के मामलात को हल करने और मुल्क की तरक्की के साथ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा अक्सर वो करती हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन पास हो जाता है और इलेक्शन में वो पार्टियां बरसरे इक़्तिदार आ जाती हैं, उसके बाद उनका मंशूर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका होता है। अब जैसे कि अभी मेरे पास आज बहुत सी हेडलाइंस हैं, हम पहले उन हेडलाइंस की जानिब बढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम के उन मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी दयार गैर से है और पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं उनके ख़यालात जो हैं और इजहारात जो हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। अब आज देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो हमारे लिए बड़ी परेशान कुन हैं। जैसा कि मुल्की हालात पेचीदा हैं, सियासी जमानतें मुल्की इदारे मिलजुल कर बैठें और कर्ज पर इन्हिसार करने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा। बांग्लादेश की बरामदात 40 अरब डॉलर हैं और हम 28 अरब डॉलर पर ही हैं। पत्थर और मार्बल से नहीं, कौमें मेहनत और क़ुव्वत और तरक्की के साथ से बनने के बाद तरक्की की जानिब राग़िब होती हैं, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कहना है। अब इसके जवाब में पीटीआई की जानिब से जो उन्होंने कहा है कि हम तमाम लोग इकट्ठे होकर काम करें, तो पीटीआई के वज़ीर आज़म की ग्रैंड अलायंस के डायलाग की तजवीज़ को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ग्रैंड डायलाग सिर्फ नौमुंतखब हुकूमत से किए जा सकते हैं। बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत 8 हफ्ते में मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया। क्राइम मिनिस्टर का नाम दिया गया है मियाँ शहबाज शरीफ को। क्राइम मिनिस्टर जान छोड़े और कौम व मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस देकर जाएं। और दूसरी जानिब एक और बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान जो है वो FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के रोशन इम्कानात जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। और फिर इसके बाद कहा यह जाता है, अब इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों एक जलसे में एक बात कही जो कि इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ से बात थी। उन्होंने मुल्क के जो हैं 3 हिस्से टुकड़े करने का तज़किरा किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मईशत मजबूत ना हो तो फ़ौज भी मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकती। फिर फ़ौज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर शहबाज हुकूमत एंड कंपनी को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। मेरा सवाल इनसे यह है कि इमरान खान साहब, आप ये बताइएगा कि आपको 3.5 साल 4 साल तक क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपने जब मुल्क को बिल्कुल तबाही के दहाने पर लगा दिया तो फिर उनको अपनी सपोर्ट हटाना पड़ी। अगर मैं पाक फ़ौज की बात करूं तो पाक फ़ौज जो है वो किसी के लिए भी जो है वो खड़े होने को किसी तौर पे तैयार नहीं है। वो अगर खड़ी होगी तो वो इस मुल्क की फलाह, इस मुल्क की बेहतरी, इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी होगी। जैसा कि आपने भी, इमरान खान साहब ने ये कहा कि एटमी कुव्वत जो है वो बैरूनी जो है ताकतें उनके हाथों में जाने वाली हैं। तो इमरान खान साहब, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप ये नहीं जानते, पाक फ़ौज एक सीसा पिलाई दीवार है और पाक फ़ौज के अंदर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो अपने आप को मार सकता है, शहीद हो सकता है, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, अपने बच्चों को ख़त्म कर सकता है, लेकिन इस मुल्क की एटमी असासों की हिफाजत वो करेगा और करता रहेगा। आप अपने जहन से ये बात निकाल दें और दुनिया की वो तमाम कुव्वतें ये बात अपने जहन में रख लें कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत की जानिब उनकी एक निगाह जो है वो उसका हिसाब उनको बहुत महंगा देना पड़ेगा।
کیا ان کو وہ زمانہ وہ وقت یاد نہیں ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو 1900 جس وقت جنگ لگی، مجھے وہ اس جنگ کے اندر سیال کوٹ سیکٹر کے اندر جو پاکستان کی جو فوج تو جنگ لڑ رہی تھی، لیکن جو عوام نے جنگ لڑی، ٹینک باندھ باندھ کر لوگ جو ہیں فوجی بھی اور عوام بھی جو ہیں وہ ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کر لیٹ گئے اور انہوں نے بھارتی فورسز کے بڑے بڑے ٹینکس کو تباہ برباد کر دیا۔ تو ایٹمی جو ہمارا ریکٹر ہے وہ اللہ اور نبی کے صدقے ہماری پوری فوج کی حفاظت میں ہے۔ آپ اپنی حفاظت کی توقع کریں۔ آپ بار بار ایک عجیب و غریب قسم کے بیانات دلاتے ہیں مختلف قسم کے اپنے وزراء سے کہ عمران خان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، عمران خان کو کوئی قتل کر دے گا۔ عمران خان خوف سے جا کر بنی گالہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نواز شریف صاحب کو تو کہتے ہیں آپ ان سے بھی 10 ہاتھ آگے ہیں، آپ کو شاید اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہے۔ آپ بنی گالہ سے بھاگ کر پشاور کیوں گئے؟ آپ نے اتنے بڑے ڈی چوک کے جلسے میں آپ کے تمام وزراء آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، ایٹ لیسٹ آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر آپ چلے گئے۔ میرا سوال خان صاحب آپ سے یہ ہے کہ جس غریب ملک میں آپ رہ رہے ہیں، آپ نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، آپ نے ایک میڈم محترمہ کے ذریعے ہیروں کی اور آپ کی بیگم صاحبہ اور دیگر لوگوں نے جو ہیروں کا جو کاروبار کیا ہے اس کی ایک ویڈیو جو آڈیو ہے وہ بھی منظر عام پہ آ چکی ہے، تمام دنیا نے دیکھی ہے، اس آڈیو کو سنا ہے۔ شاید آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کے پیچھے بیٹھا کوئی نہ کوئی آپ کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں گئے وہ آپ کے وزیر اعلیٰ بزدار جن کے لیے آپ نے اتنی جنگ لڑی؟ وہ بیچارہ 4 آدمی لے کر بھی آپ کے جلسے میں نہ آ سکا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اور بھی آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتا چلوں کہ پیٹرول اور پنجاب پی ٹی آئی جلسوں میں روزانہ آنے پر عمران خان جو ہیں وہ نالاں ہوئے اور انہوں نے پنجاب کے دیگر صوبوں کے جو ان کے ناظمین تھے ان کی تنظیمیں نو کی گئی۔ آپ دیکھیں کتنا ان کو اپنے لوگوں پر یعنی ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کے کون سے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور آج پھر انہی 2-4 جو خاص لوگوں جن کے بیانات بہت ہاٹ ہوتے ہیں، جن میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے گرم قسم کے بیانات، قتل و غارت کے بیانات دینے والے وہ شخص جو صرف ایک پارٹی کو خود کہتا ہے کہ میں ایک پارٹی ایک سیٹ کا جو ہے وہ ممبر ہوں اور میں نے وزارت داخلہ بھی دیکھ لی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ اب وہ ریٹائر ہو جائیں، عزت سے اپنے گھر چلے جائیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوا، میں پنجاب حکومت سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں گا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی میری ایک درخواست ہوگی۔ اس وقت یقیناً آپ ایک بہت بڑے مجگار میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ جس جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پر گندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور پاکستان کی اکانومی بالکل 0 میٹر پہ جا چکی تھی۔ ہمیں بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ابھی مزید آگے کرنا پڑے گا، لیکن آنے والے وقت میں یہ غریب عوام کو آپ کیا ریلیف دیتے ہیں یہ ابھی کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مہربانی کیجئے گا، یہ جو مافیا جو عمران خان کے دور کا پیدا ہوا مافیا ہے، آپ اگر اس کو اور پرائس کنٹرول کمیٹیز کو پکڑ لیں اور ان کے لیے سخت سزائیں تجویز کریں تو میں آپ کو یہ بات بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی تمام چیزوں پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ پیٹرول اگر 30 روپے بڑھا ہے تو پیٹرول بڑھنے کے ساتھ آپ باہر جا کر دیکھیں، پھل کی قیمت دیکھیں، جو پھل 70 روپے کلو تھا وہ 120 روپے کلو کر دیا دکانداروں نے، اور پیچھے سے جتنے ذخیرہ اندوز ہیں انہوں نے بہت سی چیزوں کا ذخیرہ کیا جن میں دالیں، چاول، چینی اور آئل۔ ابھی سرگودا کے بیچ میں 1 لاکھ ٹن جو ہے 1 لاکھ من سے زیادہ گھی جو ہے اس کے مختلف برانڈ کے ڈبے سرگودا کے نوائی علاقے سے 3 پارٹیوں سے پکڑے گئے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو پکڑیں، اور لیکن خدا کے لیے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سزائی عمل جو ہے اس کو بہت زیادہ سخت کریں، لاکھوں کروڑوں روپے کے آپ جرمانے کریں لوگوں پر، تاکہ آپ صرف 2 لوگوں پر جرمانے کریں گے تو تمام کی تمام قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو میں تھوڑا سا ماضی کی طرف لے کر چاہتا ہوں جنرل ضیاء الحق کی جانب، کہ جنرل ضیاء الحق نے جس وقت کوڑوں کا نظام رائج کیا اور 4 لوگوں کو کوڑے مارے گئے تو آدھے سے زیادہ جو لوگ تھے وہ راہ راست پر آ گئے تھے۔ تو آپ اسی عوام کے اندر بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور اسی عوام کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے ساتھ ضرورت ہے اس وقت بہت زیادہ سختی کرنے کی۔ اور یہ کون وہ لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ ان لوگوں کی گردنیں آپ پکڑیں،
میاں شہباز شریف صاحب آپ بھی، اور حمزہ شہباز صاحب آپ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں. یہ آپ کا کام ہے، آپ پرائز کنٹرول کمیٹیوں پر توجہ دیں اور عمران خان صاحب کے دور کے لگائے ہوئے بیوروکریسی کے تمام لوگوں کو آپ تتر بتر کر دیں تو آپ کی حکومت سٹیبلٹی سے قائم رہ سکتی ہے. ناظرین، کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں شارٹ بریک کی جانب. اپنے مہمانوں کو ہم لائن پر لیں گے اور وہ بتائیں گے. ناظرین، کے ساتھ ہی آپ کو ایک ریکویسٹ اور ہے کہ آپ ہمارا چینل دیکھیں اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ہی میں چلتا ہوں شارٹ بریک کے جانب. پروگرام دیکھتے رہیے گا تجزیہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ مطلوب احمد وڑائچ صاحب ہیں. مطلوب احمد وڑائچ صاحب کا تعلق تو پاکستان سے ہی ہے، لیکن عرصہ دراز سے آپ کینیڈا کے اندر مقیم ہیں اور ایک اچھے لکھاری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اعلیٰ عہدیدار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا انہوں نے کام کیا. مطلوب وڑائچ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. وڑائچ صاحب، ہمارا پروگرام یہ 180 سے زیادہ ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے اکثر پروگراموں میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کہ سمندر پار پاکستانیوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں اور ان سے پاکستان میں ہونے والے ان تمام حالات و واقعات کے متعلق ان کی رائے اور جہاں پر وہ رہ رہے ہیں اس کنٹری میں پاکستانی کمیونٹی کی کیا رائے ہے. اور آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق تو ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ گرینڈ الائنس کے ساتھ اور خاص طور پر زرداری صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے ایک ایسے 4 سالہ دور میں ایک ایسے حکمران کی جس نے پاکستان کو بالکل 0 میٹر پہ لا کے کھڑا کر دیا اور اب اس کو نئے سرے سے پالش کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو 4 سالہ دور کے اندر کارکردگی کی ابھی ریسنٹلی، ان کے جو بیانات آ رہے ہیں فوج کے حوالے سے اور ایٹمی ریکٹر کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ کے پشاور میں چھپ گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی قادری صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے چینل کا بھی. میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ میں پارٹی فیڈرل کونسل کا ممبر تھا اور محترمہ بیٹی بھٹو کا میں ترجمان تھا. ان کے لیے کام کرتا تھا. لیکن اب میں پیپل پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ زرداری صاحب سے. میں پنجاب نیشنل پارٹی ہماری پارٹی ہے. تو باقی جہاں تک موجودہ ملکی حالات کا تعلق ہے، یہ میرے خیال میں تو اس کو ہر شخص پریشان ہے، ہر درد دل پاکستانی اس پہ پریشان ہے. اور پاکستان کے موجودہ حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ان کے متعلق آپ کوئی اطمینان ہو. تو اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اور خان صاحب کا پشاور جا کے بیٹھ جانا، یہ بھی سیاسی کشمکش جو ہے اس کا نتیجہ ہے. اور اس سیاسی کشمکش اور سیاسی بے روی نے ملک کو ان حالات پر پہنچا دیا ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ 207 روپے پہ چلا گیا ہے. اور پھر جو عالمی فساد گزاری ہے، عالمی مہنگائی اور ان چیزوں نے بھی اس موجودہ گورنمنٹ کے پاؤں کمزور کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک موجودہ نظام چلتا رہے گا تب تک پاکستان کے لیے کوئی تھوڑا بھی بہتر سوچنا میرے خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس وقت امریکہ، کینیڈا، جاپان، یورپ میں جیسے بڑے ممالک ہیں، جرمن اور فرانس، اٹلی وغیرہ، یہ سب اس جنگ میں آ چکے ہیں. اس کے ساتھ گزاری، عالمی کے ساتھ گزاری کی طرف سے ہر چیز مہنگی ہے. ہر چیز جو ہے وہ جو چیز $1 کی تھی وہ اب $4 میں بھی نہیں ملتی. اور اشیاء صرف کی مارکیٹ میں کمی ہے ادھر یورپ میں بھی. پاکستان میں بھی ضروری بات ہے کہ اس کا اثر ہے. اور پاکستان کیونکہ عالمی
اس دنیا سے ہٹ کے نہیں ہے، ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کے اندر مطلب یہ جو بڑے ممالک ہیں وہ رہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے 4 سال کے دوران، ٹھیک ہے اس میں کرونا بھی آیا اور واقعی یہ ایک عالمی سازش کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک مطلب ابال سا آیا ہے، اور اس میں تمام دنیا کے اندر مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ بھائی صاحب اصل تو چیز یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف سے ابھی تک پاکستان کی پیپلز پارٹی کی حکومت یا نون کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت، آئی ایم ایف سے ہم ابھی تک کیوں نہیں جان چھڑوا سکے؟ اور آئی ایم ایف جو ہے اس کے جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کرنا یہ چاہتا ہے کہ سری لنکا کی طرح کے حالات یہاں پیدا کر کے، اور اصل میں اس کا مقصد پاکستانی ریئیکٹر جو ہے اس پر کسی طریقے کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے۔ کیا میری اس بات میں یا ان باتوں میں کوئی ابہام موجود ہے؟ قاسم صاحب، میرے خیال میں تو آپ کی جو یہ تجزیہ ہے یہ ایک روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ اب ہر بندے اس کو سمجھنے کے لیے یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیاسی فارمولے یا کوئی چیز چاہیے۔ دیکھیں، جب ہماری قوم مسلسل پیچھے 70-75 سال سے جو ہے ہم ایک بکاری کا، مانگنے والے کا روپ دار کے ہم وہ ہر سال ان کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر ان کی شرائط مانتے ہیں، پھر وہ اپنی شرائط میں ہمیں قرضہ دیتے ہیں۔ تو اب کمزور ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ پاکستان اس پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ خدا بخواستہ کسی وقت بھی وہ ہم سے ایٹمی ریئیکٹر کے کنٹرول کا تقاضا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی سے ادھار لیں گے تو اس کا ادھار آپ پہ چلتا جائے گا۔ اور آج ہم واقعی سے آئی ایم ایف اور عالمی بینکوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب تک قوم اس کے لیے تیار نہیں ہوگی، جب تک ایک عام انسان جو ہے وہ اپنے ملک سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کا پاکستانی قوم کے متعلق یہ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آج ایک امریکی اپنے ملک سے جتنا پیار کرتا ہے، 207 پاکستانی مل کے بھی اتنا پیار نہیں کرتے۔ اس لیے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت 207 ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بھی اپنے ملک کو ایک امریکن کی طرح، ایک جرمن کی طرح، ایک فرینچ کی طرح اور ایک کینیڈین کی طرح ہم اپنے ملک سے اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ لوگ کرتے ہیں، تو تب جا کے ہمارا جو ہے ڈالر بھی رکے گا، روپے کی قدر بھی بڑھے گی۔ دوسرے حالات میں ہم صرف ایسے تقاضے نہیں کر سکتے۔ بڑا صاحب آپ یہ بتائیے گا، عمران خان کے فوج کے خلاف جو بیانات ہیں، اور اسی طرح ری ایکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے بیانات دیے، اور جو ہے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم ہونے کے حوالے سے بھی انہوں نے بیانات دیے، اور اس کے باوجود وہ آزاد پھر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے کوئی مافیا ہے جو اس سے یہ سارے کام کروا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ عمران خان کی سیاست ہے۔ جب آپ اس کو چھیڑیں گے تو پھر اس کی طرف سے وہ چناؤ تو پھر ہوتی ہے نا۔ میرے خیال میں یہ اس کا سیاسی بیان ہے، اور ایسے بیانات ماضی قریب میں بھی میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، اب دیکھیں ان کی جماعتوں کی طرف سے بھی آتے رہے، ان رہنماؤں کی طرف سے بھی آتے رہے، بلکہ یہ وہ ایسی جماعتیں بھی اس وقت اقتدار میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایز اے پاکستان تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ نہیں، لیکن یہ بیانات تو بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے، میرا خیال ہے ملک کی سالمیت کی بات ہے۔ میرے خیال میں نہیں، خان صاحب کا یہ جذباتی بیان ہے، لیکن اس کو میرے خیال میں
इमरान खान साहब को अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि कौम तकाजा करती है कि एक ऐसा शख्स जो जिसके पीछे लाखों लोग निकल के आते हैं जिसके जलसों में, वो कौम उसको ज़रा सा थोड़ा सा सीरियस देखना पसंद करती है। उसके बयान में ठहराव, उनकी बात में ठहराव होना चाहिए। उनकी ऐसे ही मतलब एक बयान नहीं फेंक देना चाहिए। पाकिस्तान की, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बयान करते हैं, ये फौज हमारी है, ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है और हम इसके सिपाही हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने टैंकों के नीचे जाके बम बांध के जी मैं तस्करा कर चुका हूँ अभी। अपने मुल्क की हिफाजत की। अच्छा ये बताइएगा कि आप किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक सियासी मामलात के अंदर जो है वो उनकी जो है वो रसाई है, या वो किस हद तक इनके मामलात के अंदर इंटरफेरेंस पैदा करते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रह कर अपना काम कर रहे हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट किसी भी मुल्क की हो, अमेरिकन पेंटागन हो या रशियन आर्मी हो या किसी मुल्क की भी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो उसका मुल्क के साथ एक तल्लक होता है। वो उसको मुल्क के मामला को देखना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि मदर फिर आज़ाद छोड़ते पाकिस्तान की जो सियासी जमातों को और पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, तो एक हद तक तो एस्टेब्लिशमेंट को इसमें शामिल रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि मुल्की मामला जो है वो आलमी तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ सकें। तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसका भी मैं समझता हूँ कि एक जितना ज़रूरी है उतना ही उसका भी तल्लुक मुल्की मामला से है और होना भी चाहिए। क्योंकि आप पाकिस्तान के सियासतदानों को, सरमायादारों को और इस मुल्क से फायदे उठाने वालों को ऐसी अकेले बादल फिर आज़ाद नहीं छोड़ सकते। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सियासी पार्टियों में जो फ्लोर क्रॉसिंग का सिलसिला है वो आज भी जारी है। अभी आपने देखा कि जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने का टाइम आया तो उस वक्त भी 20 से ज़्यादा अरकान जो हैं वो छलांग मार के इधर से उधर चले गए, जो उधर से इधर आए हुए थे। अब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब गुजरांवाला के अंसारी बरदरान और वो और भी दूसरे 5-7 लोग हैं, वो अब दोबारा जंप आउट करके यहाँ से गए हुए दोबारा वापस आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके के साथ ये जो इसका कोई निज़ाम होना चाहिए कि जो एक पार्टी के अंदर वो वहीं रहे, वो दूसरी पार्टी में ना आए? उससे ये है कि गवर्नमेंट एक तो जो है वो मजबूत बनेगी, और लेकिन ऐसा कोई भी निज़ाम जो है अभी तक कोई भी पार्टी या कोई भी जो है गवर्नमेंट उसको वज़ा नहीं कर सकी। अब ये 5-6 लोग दोबारा फिर जंप आउट करके इधर आ रहे हैं, तो ये क्या, ये तो धींगा मश्ती का खेल है। तो आप क्या समझते हैं कि गैर ममालिक में ऐसा होता है क्या? काजमी साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और देखिए, अखलाकियात का कोई भी एक मयार होता है, लेकिन अखलाकियात बज़ाते खुद कोई ऐसा कानून नहीं होता। ये हमारी कौम को, हमारे मुल्क के रहने वाले अवाम को और फिर इन मुतब अरकान को वोट देने वालों को सोचना होगा। हम ये देखें कि आज तक कभी आप खुद भी इसी दफ़ा रहे हैं और यूरोप में भी आप गए हैं। आपने इधर कनाडा अमेरिका में भी कोई एक बंदा जो है वो क्लोज तरह से करता। यहाँ पे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, बल्कि हम कई दफ़ा हमारे ये दोस्त जो ममालिक में हमारे जो दोस्त हैं, वो हमसे किसी महफिल में या किसी प्रोग्राम में हम आपसे बात करते हैं तो हमसे पूछते हैं कि यार ये कैसे मुमकिन होता है कि उस जमात का बंदा दूसरी जमात में से पैसे दे के, और वो ये सब पाकिस्तान में कैसे होता है। तो हमारे पास यकीनन इसका कोई जवाब नहीं होता। ये जितने भी फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले लोग हैं, ये उनकी ज़ाती अखलाकियात है।
یہ ان کی ذاتی مرضی ہے. اور یہ ایسے ملکوں میں ہمیشہ ہوتا ہے جہاں کوئی مربوط نظام حکومت تشکیل نہ پا جائے، اور جب ان کو سخت سزائیں ملیں ان کے اس کام پہ، تو پھر یقیناً وہ ایسی مستقبل تحریر میں نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا ہوگا. لیکن جب ان کو آپ یوز کریں گے اور پھر وہ یقیناً آپ کو یوز کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوڈ کراسنگ ہے اس پہ ایک ہمارے قانون کے مطابق ملروز ایسا نظام آپ تخلیق کریں کہ ان لوگوں کو ضرورت نہ ہو کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ کے ہل سکیں. اچھا، ایک آخری صاحب مطلوب صاحب، ابھی بھارت کے اندر آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخانہ بیانات دیے گئے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دنیا بھر میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کا احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم بھی اور ہمارا چینل بھی جو ہے اس کے اوپر سختی سے مذمت کرتا ہے کہ، اور بھارت کے ہائی کمیشن کو بھی بلایا گیا اور انہوں نے بھی وہاں پر بھی جو ہے ان کے سامنے احتجاج کیا گیا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جی جو رہتے ہیں وہاں پر کینیڈا میں، ان کے احساسات کیا ہیں؟ جی دیکھیں، یہ وقتاً فوقتاً دنیا بھر کے جو عالمی سامراجی قوتیں ہیں وہ پاکستان اور یہ بلکہ اسلام کو سے چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں. کبھی خاکوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی تحریر کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی ذاتیات کا مسئلہ نموز رسالت سے آ جاتا ہے. دراصل یہ پاکستان نہیں عالمی اسلام کے مزاج کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں ہم لوگ سو تو نہیں گئے. اور ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ سوئے نہیں ہیں، اور خاص طور پر نموز رسالت کے لیے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. اور پچھلے دنوں عمران خان صاحب جب تھے تو یو این او سے ایک قرارداد منظور کرائی تھی. اب 15 مارچ کو ہر سال اسلام و فوبیا کے حوالے سے، نموز رسالت کے حوالے سے دن منایا جائے گا. یہ ایک اچھی کاوش تھی، اور اس کو پوری دنیا میں اب یہ ایک ریکارڈ یو این او کے ریکارڈ میں آ گیا. اور اس دفعہ بھی انڈیا نے جو کی ہے، اصل میں انڈیا اپنی اوقات سے تھوڑا سا باہر آ گیا، تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت باہر آ گیا. اس کو پتہ نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نموز رسالت کی حفاظت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے ان کی لیے ہم اپنی جانیں تو چھوٹی سی بات ہے، ہم لوگ اپنی جانیں بڑی خوشی سے قربان کرتے جی، اپنی جانب سے خوشی سے قربان کرنے کو تیار ہوں گے. ناظرین، آپ نے دیکھا مطلوب احمد وڑائچ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنے ہمارے ان تمام سوالات کا جواب دیا. مطلوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی مطلوب صاحب جس انداز کے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے جس طریقے کے ساتھ ان تمام باتوں کو کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے جان بوسن انگلینڈ میں ہیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے. لیکن ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ عدم اعتماد وہاں پر آئی ہے، لیکن وہاں پر کسی قسم کا کوئی شور و غل یا اداروں پر جو ہیں کوئی الزامات یا اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھنے میں نہیں آئی. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو کچھ وہاں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی اس کے ساتھ بتانا چلیں کہ عمران خان کی جو پوری پارٹی ہے، ان کے جو 30 لوگوں نے استعفے دیے تھے، اسپیکر نے پچھلے دنوں ان کو بلایا اور بلا کے ٹرن بائی ٹرن ان کا ویٹ کیا اور آواز لگوائی، لیکن وہاں پر کوئی بھی پیش نہیں ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ابھی کے پی کے سرکاری وسائل پر ہیلی کاپٹر روٹ پر اڑتے پھر رہے ہیں، ان کا اگلا اقدام کیا ہوگا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اگلے مہمان ہیں، ان کا تعلق جو ہے سویڈن کے ساتھ ہے. قیوم صاحب، آپ بڑے اچھے اینالسٹ ہیں اور کافی پاکستانی سیاست جو ہے ان کے اندر کافی ان کا دخل ہے. جی، السلام علیکم قیوم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کاظمی صاحب، قیوم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو عمران خان صاحب نے بیانات دیے ہیں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور ایٹمی اثاثہ جات کے حوالے سے، ان کے بڑے خوفناک قسم کے بیانات آ رہے ہیں، اور عمران خان اس وقت
اپنی حالت ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے ایک زخمی شیر یا زخمی سانپ کی سی حالت ان کی ہے. تو ان کو ایسی حالت میں رہنا چاہیے یا صبر و سکون کے ساتھ جو ہے وہ آنے والے الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے؟ اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یقیناً وہ ایک الیکشن کا جو ٹائم ہوگا وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا دوسرے کو ڈیفیٹ دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں قاضی صاحب، پاکستان کی سیاست یورپ کی سیاست جو ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ جو لوگ پارلیمنٹس میں آتے ہیں بڑے پڑھے لکھے میچور اور بڑے سیولائز لوگ ہوتے ہیں. پاکستان کی جو سیاست ہے وہاں پہ میں ایک حرف استعمال کرنے والوں کو وہاں پہ گنڈاازم زیادہ ہے. سیاست پڑھے لکھے لوگوں کی ہوتی ہے، دیانتدار لوگوں کی ہوتی ہے، محب وطن لوگوں کی ہوتی ہے. اور آپ کے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ وہ کرمنلز ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، خربوں روپے پاکستان کا عزم کیے انہوں نے، قتل کیے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں قاضی صاحب، جب ایسے سیاسی لوگ آپ کی پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے جن کے اوپر مقدمات اور مقدمات چل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں نیب کی وہ نیب والے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایف آئی اے والے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کا کیا ہے کہ اپنی طاقت کے زور سے نیب والوں کو ختم کر رہے ہیں، ایف آئی اے کے آفیسروں کو تبدیلی کروا رہے ہیں، کئی کو مروا دیا، ایک بیچارے کو 2-3 دھمکیاں دی، لاہور والے کو اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ سیاست یورپ میں نہیں ہے. یورپ میں تو آپ کے اوپر ایک انگل جب کوئی اٹھاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ شخص وہاں ریزائن کر کے چلا جاتا ہے، بولتا تک نہیں ہے، کیونکہ یہ پاک صاف لوگ ہیں. اس سیاست کے اندر ہمارے ملک کے اندر تو پاکستان بننے سے آج تک قاضی صاحب آپ کو سب علم ہے، آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں تھا. آپ دیکھیں نا، قائد اعظم اگر زندہ رہتے تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی. یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے بھائی. 4 فیملیز آپ کے اوپر چڑھ گئی ہیں اور 22 کروڑ لوگ اس کے نیچے غلام بن گئے اپنی مرضی سے. جناب وہ باپ، بیٹا، بیٹی، چاچا، ماما، بھتیجا، ان کے بیویوں کے خاوند، ان کے آگے بھتیجے. تو یہ دنیا میں آپ مثال بتائیں کس دنیا میں کوئی مثال ہے کہ کرمنلز کو آپ وزیر اعظم بنائے؟ دنیا میں کوئی مثال دے کہ کس کرمنل کو، قاتل کو آپ وزیر انٹیریئر منسٹر بنا دیں؟ تو جب یہ لوگ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے تو پھر میں اور آپ، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ، ہماری کوئی بات بھی نہیں سنتا. لیکن جو لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ پیسے کے زور سے ہی آتے ہیں، پھر ان کو چبھتی ہیں یہ چیزیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں. عمران خان کو اس پاکستان کے اندر 3.5 سال میں بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سیکھا نہیں تھا. لیکن یہ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، آپ کے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ آپ کا رول آف لا کیوں خاموش ہے؟ رول آف لا نے کیوں ایک کرمنل کو وزیر اعظم بننے دیا؟ رول آف لا نے کیوں ایک قاتل کو منسٹر انٹیریئر بنایا؟ تو یہ قاضی صاحب چیزیں جو قوم کو سوچنی پڑیں گی، 22 کروڑ لوگوں کو سوچنی پڑیں گی. سر آپ جس عمران خان کی بات کر رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں قیوم صاحب، میں معافی چاہتا ہوں. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس پی ٹی آئی یا جس عمران خان کی بات کر رہے ہیں آپ اس میں بھی دیکھیں کہ بہت سے لوٹائزم کے لوگ دوسری پارٹیوں سے جمپ آؤٹ کر کے ان کے پاس آئے ہیں. اور کل ہی کا واقعہ بھی میں اپنے دوسرے مہمان سے تذکرہ کر رہا تھا کہ یہاں کے گجرانوالہ کے انصاری برادران ہیں، ان لوگوں نے جو یہاں پر پی ٹی آئی کے اندر نون سے آئے تھے اپنے 7-8 دوستوں کے ساتھ دوبارہ پھر نون میں چلے گئے ہیں. تو مطلب واٹ از دس؟ تو اب شاہ محمود قریشی کہاں سے آیا؟ شیخ رشید کہاں سے آیا؟ یہ وہ لوگ ہیں. فواد چودھری کہاں سے آئے؟ یہ وہ لوگ تمام لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو گندا کیا اور عمران خان کو بدنامی کے طوق تک پہنچایا. آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی. ہم مانتے ہیں کہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، لیکن عمران خان کے اندر ایک ضدی پن کا جو ایک عنصر ہے وہ بہت غلط عنصر ہے. آپ دیکھیں کہ ان کو ایسے الفاظ استعمال کرنا، اسٹیبلشمنٹ نے 3.5 سال ان کو دیے، 4 سال انہوں نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. کیا ان کی چھتری تلے بے ضابطگی نہیں ہوئی؟ نواز شریف صاحب جب پاکستان کے اندر اریسٹ تھے تو کیا ان کے پاس نہیں تھے؟ تو وہ قسمیں کھاتے تھے میں کسی کو استثناء نہیں دوں گا. تو کیا ان کا کام نہیں تھا کہ وہ نواز شریف کے اوپر پورے ٹائٹ طریقے کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ مل جل کر، ججوں کے ساتھ مل جل کر میرٹ پر ان کا کیس کرواتے اور ان سے جتنی ریکوری ہو سکتی تھی ان سے ریکوری ہوتی، تو پھر اس کے بعد دوسرے تمام لوگوں کی باری آ جاتی. دیکھیں قاضی صاحب آپ کی باتیں
سچی ہیں. میں آپ کی بہت ساری باتوں سے ابھی ایگری کرنے والا ہوں. دیکھیں عمران کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. یہ اگر چونکہ یہ سیاستدان تھا نہیں، اور جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ کریمنلز ہیں. ابھی یہ دیکھیں نا، آپ ڈفرینس دیکھیں. ایک شخص آپ جیسا پاکیزہ صاف ستھرا انسان جب سیاست میں جائے گا، اور اس کے مقابلے میں کریمنلز، گنڈے اور آرام خور، بددیانت، ملک کو لوٹنے والے، ملک کے دشمن جب آ جائیں گے تو وہ بندہ تو ادھر جا کے اس کو تو پریشانی کا وہ اپسیٹ وہ خود پاگل ہو جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یورپ کے اندر آپ کے ادارے اتنے اسٹرانگ ہیں قاضی صاحب کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. یہاں پہ سویڈن میں آپ کو بتاؤں، یہاں کا بادشاہ، یہاں کا وزیر اعظم پولیس کو ایک ٹپس نہیں دے سکتا. یہاں کے بادشاہ کسی امیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ایک اوپر سے ایک حرف نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یہاں پہ ٹھہرنے دو، اس ملک کے اندر اس کو نکال دو. نیور. وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ڈیفینس منسٹری کسی منسٹری کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، یا کوئی منسٹری کسی ڈیفینس کو نہیں کر سکتی. تبھی یہ ملک چل رہے ہیں. یہاں پہ سیاست چل رہی ہے، یہاں پہ جمہوریت کامیاب ہے. پاکستان کے اندر کیوں آپ کے جن کو ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ جی اسٹیبلشمنٹ. واٹ از اسٹیبلشمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے؟ سیاستدانوں کو گائیڈ کرنا، ڈکٹیٹ کرنا، ان کو اوپر پریشر ڈالنا. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے صرف. لیکن آرمی ہمیشہ ساری دنیا کی، یہاں پہ بھی آرمی ہے، امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف آپ انڈیا میں دیکھیں؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں قاضی صاحب، آپ کا بہت تجربہ ہے. انڈیا میں چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے، مجھے بتائیں اس کا کیا نام ہے؟ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد چینج ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے 2 سال پہلے شروع ہو جاتے ہیں. وہ بڑی پاورفل آدمی، بڑی پاورفل سیٹ. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا میں نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں ہوتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان کا مالک بن گیا ہے، یعنی ایک مثال کے طور میں بات کر رہا ہوں. لیکن ہمارے ملکوں میں جو ہو رہا ہے، اس کو اوورآل میں آپ کو بتا رہا ہوں قاضی صاحب، اوورآل قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا 75 سال میں، جو کچھ اب ہو رہا ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ تمام کریمنلز کو، قاضی صاحب آپ کا پروگرام پوری دنیا دیکھے گی، تمام کریمنلز کے اوپر بین لگ جانی چاہیے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. سر میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. میں آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ کسی بھی ان پڑھ آدمی کو، جاہل آدمی کو، چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہو، اس کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے. خاندانوں کے اوپر بین لگے اور ان کی پراپرٹی ضبط کریں. بالکل کر لینی چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں. پیسہ نہیں دیا، یہ میاں خربوڑ پہ کھا گئے، انہوں نے پیسہ دیا، ہم ان کی پراپرٹی ضبط کر لیں، وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں. کون کرے گا؟ لیکن سر بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا؟ جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کیا آپ کے ججز کریں گے؟ کیا آپ کی آرمی کرے گی؟ نہیں کرے گی. جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں، آپ کو اچھی طرح یاد ہے عبدالوحید کاکڑ نے کیا کیا تھا جب ایک ملک کے اندر ملک کے اندر اسی طرح کی بے چینی شروع ہو گئی تھی. تو عبدالوحید کاکڑ ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھا. اس نے دیکھا کہ یہ ملک کے اندر بے چینی ہے، یہ کل ہمارے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس ایٹم بم تھے جب عبدالوحید کاکڑ تھا، لیکن شاید ہم نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. تو اس نے ان تینوں کو بولا تھا کہ ریزائن کرو. پریزیڈنٹ کو ریزائن کرایا، پرائم منسٹر کو ریزائن. یہ نواز شریف تھا، یہ شروع ہی سے پاکستان کا دشمن ہے اور فوج کا دشمن ہے. اس کو ریزائن کروایا اور انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ الیکشن کراؤ، اور الیکشن ہو گئے. جو بھی آیا، پیپل پارٹی آئی، یہ مسلم نون آئی، لیکن اس نے اس سچویشن کو اس طرح ہینڈل کیا تھا. ابھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے، جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. پہلے بات یہ دنیا میں کہیں الفاظ استعمال نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں ہوتا ہے. اور پاکستان کے چونکہ سیاست کے اندر گنڈے ہیں، اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ بھی دلیر ہو گئی ہے، آپ کے ادارے بھی دلیر ہو گئے. ورنہ آپ کے ججز دنیا میں، ججز یہاں پہ جو سہولتیں ان کو ہے پاکستان یہاں پہ جو پاکستان میں اندر جو ججوں کو آپ نے بٹھائے ہوئے بلٹ بالکل دنیا کے اندر مثال ہی نہیں ہے. لیکن وہ کیا کام آپ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا میرے لیے، آپ کے لیے، قوم کے لیے کام کر رہے؟ نہیں کر رہے. سر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، معاف کیجیے گا قیوم صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو تب آتی ہے جب آپ ایک چیز کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ملک تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے، اور باہر IMF کے ساتھ آپ غلط قسم کے کمٹمنٹس کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے نتائج کیا ہونے والے ہیں. تو اگر ان حالات کے اندر آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کو تو مسٹ انٹروین کرنا پڑتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں پچھلے 2 جو مارشل لاز لگے ہیں، وہ دور پاکستان کا سنہری ترین دور گنا جاتا ہے. عوام بڑی خوش تھی
प्रॉब्लम्स नहीं थे। और बहुत सारे माफियाज, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े डाकुओं को जब समरी मिलिट्री कोर्ट के अंदर कोड़े मारे जाते थे और उनको फौरी तौर पे हैंग कर दिया जाता था, तो वो अच्छी चीज़ें थी। तो मैं चाहता हूं कि मेरी तो ख्वाहिश यही है कि आर्मी चीफ को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो मार्शल लॉ लगाए और तमाम सियासी जमातों के इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। उसमें आर्मी के लोग रिटायर्ड हों, जर्नलिस्ट हों, तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाए और जिसके खिलाफ एविडेंस नज़र आती है फौरी तौर पर उसको कुंडा टांग दिया जाए और उसको कहे कि ये सारी पेमेंट पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराओ। तुम्हारे पास इतना पैसा, इतनी जायदाद कहाँ से आई है? एक आपने बड़ी अच्छी बात की कि अनपढ़ लोगों का असम्बलियों में क्या काम है? हमारी असम्बलियों के अंदर बदमाश और बहुत सारे जो ऐसे अनपढ़ और जाहिल लोग आपको मिलेंगे कि जिनका कोई काम ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क का वतीरा शुरू से लेके अब तक ऐसा बन चुका है। आज जो भी गवर्नमेंट आती है अपनी मर्जी का SHO लगवाती है, अपनी मर्जी के SP लगवाती है। वो क्या करते हैं? वो सारा का सारा काम जो है वो गलत काम हो रहा होता है। तो इसको अब ठीक करने के लिए देखिए कोई ना कोई तो बंदा ऐसा अल्लाह मियां भेजेगा ही। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? काजवी साहब देखें, मैं आपको बताऊं कि कौमों में इनकलाब क्यों आते हैं। कौमों में इनकलाब इसीलिए आते हैं जब वो कौमें देखती हैं कि ये वो जो 50, 60, 200, 400 बंदे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क को खा रहे हैं, लोगों को कत्ल करवा रहे हैं, लोगों की बच्चियों की इसने लूटी जा रही है। पाकिस्तान का पैसा खरबों रुपया ये लाहौरी मियाँ जो है ये खा के हजम कर गए। जरदारी तो सर इमरान खान निकाल लेता ना, इमरान खान ने क्यों नहीं निकाले? हाँ लेकिन वही बात है, आपके इदारे नहीं काम कर रहे। जहां आप एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं वहां जजेस किधर हैं? आपके FIA वालों ने क्या इंक्वायरी की? उनको नैब को दिया, नैब वालों ने जजेस को दिया, जजेस ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि जजेस उन्हीं के तो अपॉइंटेड है, यही इन्हीं लोगों ने जिनको अपॉइंट। इसलिए ये काजवी साहब मैं आपको देनदारी से बता रहा हूँ, इस कौम को एक इनकलाब चाहिए, एक ऐसा इनकलाब चाहिए जिसके अंदर तमाम गुंडे, बदमाश, आरामखोर, चोर, पाकिस्तान के दुश्मनों को पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। तमाम जाहिल, अनपढ़ और इस तरह के जो लोग हैं जो हीरोइन बेचने वाले हैं, जो कातिल हैं, अगर आपके पार्लियामेंट में होंगे तो आप क्या समझते हैं आपके जुमहूरियत चलेगी? यूरोप में देखें, यूरोप में एक आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर यही पनामा का केस आया था। उसने कोई प्राइवेट कंपनी खोली हुई थी, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। जब पनामा वालों ने कुछ लीक आउट किया तो उसी रात को वो वज़ीर-ए-आज़म रिजाइन कर गया था। इसके बाद उसका नामो निशान मिट गया, वो किधर चला गया। पाकिस्तान में देखें ये गुंडे किस तरह आपको मरवा, लोगों को, बच्चों को मारा कैसे, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को मारा, पाकिस्तान के अदारों ने क्यों मरवाया? यहाँ आप जरा सोचें। जब इस्लामाबाद के अंदर आग लगाएंगे आप एम्बेसीज के एरियाज में जाएंगे तो वहां तो मारेंगे। फिर इस्लामाबाद के अंदर आग किस तरह इन लोगों ने लगाई है? तबाही मचा दी इस्लामाबाद के अंदर और यंग जनरेशन को लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सर ये क्या हो रहा है? ये काजमी साहब लोग तो लाहौर से निकले, पेशावर से सड़क के ऊपर निकले, उनके पास ना राइफलें थी, ना पत्थर थे, ना। नहीं, इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट किया कि असला मौजूद था। सर इमरान खान ने एक्सेप्ट किया कि उसके लोगों के पास असला मौजूद था। देखिए काजमी साहब, बात अर्ज ये है कि जब आपके अदारे अपने लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, तो लोग तो नहीं करेंगे ना। लोग तो तमाशा देख रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां पे इनकी फौज, इनके अदारे, पुलिस आपस में लड़े। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ताकि पाकिस्तान खत्म हो जाए, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि एक दूसरे को दुश्मन बन जाए। इसको कौन ठीक करेगा? आपके एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो खामोश क्यों है? क्यों उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया? क्यों उन्होंने इस वज़ीर-ए-आज़म को और दूसरे वज़ीर-ए-आज़म सब किरदार तो फिर वो अदा होता कि मार्शल लॉ लग जानी चाहिए, सिचुएशन मार्शल लॉ लग जाना चाहिए था। फिर मैं तो कहता हूँ मार्शल लॉ लग जाना चाहिए था। नहीं, मार्शल लॉ ना लगाए। देखिए एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, मैंने आपको मिसाल दी, अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने क्या किया था? उसने कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया था। तीनों को बुला के समझा दिया था कि देखो बात सुनो, तुम्हारी वजह से मुल्क जो है एक टर्माइल में आने वाला है, तो रिजाइन करो, हटो इधर से, जान छोड़ो और हम इलेक्शन कराएंगे, जो भी आ जाएगा। उसने एक्सेप्ट किया। वो उस बंदे ने कुछ एक दिन के लिए मार्शल लॉ नहीं लगाया और एक दिन के लिए हुकूमत नहीं ली। कयूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, कयूम साहब आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था काजवी साहब जो जाग रहा था। जी। अगर आप ये समझे कि लोगों को मरने दो,
تو پھر آپ کی آرمی انٹیلیجنس ادارے اور یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے پاکستان کی؟ یہ کس لیے آپ نے بنائے ہوئے ہیں؟ کریم صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے کریم صاحب، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کو کسی پروگرام ملیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ابھی دیکھا کہ قیوم صاحب نے بھی جو پاکستان کے اندر حالات ہو رہے ہیں اس حوالے سے بات کی. ناظرین، اس کے بعد آپ کو آخر میں ٹائم تھوڑا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کی آرمی جس کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، گزشتہ 2 سال سے افواج پاکستان نے اپنے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. انڈیا $70 بلین، انڈیا کا جو اپنا بجٹ ہے آرمی کے لیے وہ $70 بلین ہے اور پاکستان کا $11 ملین ہے. پاکستان کا ایک فوجی $13,400 جو ہے وہ اس کی کاسٹ آتی ہے ایک فوجی پر، اور انڈیا کے اندر $42,000 خرچ کیا جاتا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی فوج نے بارڈر فینسنگ اور اس کی تعمیر کو اور دوسرے بہت سارے معاملات کے اندر بڑے اہم کردار ادا کیے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میرے تمام پروگرام جو دیکھنے والے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.